मेरा नाम मोहम्मद शाह बुखारी है और मैं साबका डायरेक्टर नेशनल म्यूज़ियम ऑफ पाकिस्तान हूँ। इस वक्त मैं सिंध गवर्नमेंट के साथ जो है मुख्तलिफ़ म्यूज़ियम्स पे काम कर रहा हूँ। नेशनल म्यूज़ियम ऑफ पाकिस्तान जो है इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा म्यूज़ियम है। अगरचे जितने भी पाकिस्तान में म्यूज़ियम हैं उनमें ये सबसे नया म्यूज़ियम है। स्टेटस के लिहाज से, दर्जे के लिहाज से नेशनल म्यूज़ियम ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा म्यूज़ियम है नवादरात के हवाले से, और स्टेटस के लिहाज से भी। यहाँ पे तकरीबन 7,000 के करीब मुख्तलिफ़ ज़बानों में मखतूतात हैं, यानी कलमी नुस्खे हैं। 56,000 के करीब जो हैं सिक्के हैं जो पहली सदी हिजरी से लेके अब तक हैं। और प्री इस्लामिक को देखें तो हमारे पास 600 कबल मसीह से लेके अब तक के सिक्के मौजूद हैं यहाँ पे। और अगर आप आर्कियोलॉजी यानी गंदारा को ले लें तो गंदारा भी हमारे पास 400 से ज़्यादा मुख्तलिफ़ स्कल्पचर हैं जो बुद्धा की ज़िंदगी की अक्कासी करते हैं। और अपने ये जो आर्काइवल मटेरियल होता है ये हमारे पास सबसे बड़ा है। तकरीबन 6,000 आर्काइवल, जिसे हम कह सकते हैं कि दस्तावेज़ात हैं, ये वहाँ पर तकरीबन 6,000 हैं। और इसी तरह तकरीबन हमारे पास 1,000 के करीब मुख्तलिफ़ बादशाहों के फ़रामीन हैं जो हमारे पास तुगलक पीरियड के मुतालिक भी हैं, सलातीन पीरियड से भी हैं, मुग़ल पीरियड से भी हैं, और जो मुख्तलिफ़ रियासतें थीं बर्र-ए-सग़ीर में उनके हवाले से हैं। और ख़ुद हमारे पास ब्रिटिश राज के हवाले से भी बहुत से फ़रामीन हैं। तो वो एक अलहदा उसका चैप्टर है ये। तो वादी सिंध की गैलरी जो है हमारी बड़ी अहम गैलरी है। इसमें हमने मोहनजोदाड़ो से और हड़प्पा से जो नवादरात दरियाफ़्त हुए वो हमने यहाँ लोगों के लिए नुमाइश में रखे हैं। इसमें आप देखेंगे कि क्योंकि इंडस वैली जो थी या वादी सिंध जिसे आप कह सकते हैं, इसकी तहज़ीब जो थी ये मिस्र के और बाबुल नैनवा की तहज़ीब के हमअसर है। तो बाबुल नैनवा की तहज़ीब का तुर्रा इम्तियाज़ ये है कि उनकी तहरीर पढ़ ली गई है, मिस्र की तहज़ीब की तहरीर पढ़ ली गई है। वादी सिंध की तहज़ीब जो है हुनूस अभी उस पर रिसर्च हो रही है लेकिन पढ़ी नहीं जा सकी है। तो लेकिन इसके बावजूद जो एक बात हम देखते हैं इन मुख्तलिफ़ तहज़ीबों में कि टाउन प्लानिंग के लिहाज से जो है वादी सिंध जो है इन सबसे आगे है। इसकी वजह ये है कि यहाँ पर आपको पक्के डबल स्टोरी के मकानात मिलते हैं। अच्छा, वसी सड़कें आपको मिलती हैं, वसी गलियाँ मिलती हैं आपको। और आप सुनकर ये हैरान होंगे कि यहाँ पर जो ड्रेनेज सिस्टम था वो कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम था जो अब तक मौजूद है। अगर वहाँ से एक नॉर्मल साइज़ का कद-ओ-कामत का इंसान गुज़रे तो उसमें से गुज़र जाता है आराम से। तो इससे आप अंदाज़ा लगा कि वो कितने ज़्यादा मुतमद्दन थे। और अगर बारिश हो जाती तो बारिश का पानी जो है कभी शहर के अंदर नहीं ठहरता था, सब शहर से बाहर निकल जाता था। और उन्होंने जो भी उनका सिस्टम था वो बहुत अच्छा था। और जिस तरह आजकल हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि घर-घर उन्होंने पानी पहुँचा दिया, नलके पहुँचा दिए, उस ज़माने में घर-घर जो है मीठे पानी का कुआँ था। इस वक्त जो हालाँकि मोहनजोदाड़ो की जो खुदाई हुई है वो सिर्फ़ 10% हुई है। और इससे ज़्यादा हम इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं कि ये जो एक दफ़ा चीज़ ज़मीन से बाहर आ जाती है उसको सँभालना बड़ा मुश्किल होता है। और हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी, बल्कि दुनिया में किसी के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि इसको फिर बचाया जा सके या उसको रोका जा सके, उसकी जो वो डिटेरिएशन होती है। तो इस वजह से सिर्फ़ 10% पर इक्तफ़ा किया गया है। लेकिन 10% जो खुदाई हुई है उसमें भी हमें तक़रीबन घरों से 1200 कुएँ मिले हैं मीठे पानी के। तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि उस वक्त की जो भी हुकूमत थी, जो भी बादशाह था, वो अपनी रियाया का बड़ा ख़्याल रखता था। हर किस्म की फ़ैसिलिटी उनको दी हुई थी। और ये बिल्कुल लबे दरियाए सिंध ये रहते थे। और इनके तजारती रवाबित ना सिर्फ ये है कि ऊपर कश्मीर तक होते थे, बल्कि दूसरी तरफ समुंदर में इनके खलीज तक जो है इनके ताल्लुकात हैं। अम्मान में भी जितनी खुदाइयाँ हुई हैं, मस्कत में जितनी खुदाइयाँ हुई हैं, वहाँ से हमारी वादी सिंध की जो है ना नवादरात वहाँ से दरियाफ़्त हुए हैं। ख़ुसूसन जो हमारी यहाँ की मशहूर सीलें हैं जिन पे कुछ लिखा हुआ है और जिन पे जानवरों की मुख्तलिफ़ शबीहें बनी हुई हैं। बिलख़ुसूस वो जो यूनिकॉर्न कहलाता है, यानी एक सींग वाला जानवर, जो दुनिया में हमें आज तक उसके ना ढांचा मिला है ना फॉसिल मिले, लेकिन वो हर तहज़ीब में हमें नज़र आए।
تو وہ اسی طرح کی سیلیں جو ہیں ہمیں عمان سے بھی ملی ہیں اور مل رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وادی سندھ کے جو تجارتی، تمدنی، معاشرتی اور معاشی جو تعلقات تھے وہ خلیج کے ساتھ بھی تھے، ادھر اپر سندھ کے ساتھ بھی تھے، اپر پورا پاکستان جو موجودہ ہے اس کے ساتھ ہے، کیونکہ مسلمانوں کے آنے تک یہ جو موجودہ پاکستان ہے یہ سندھ کہلاتا تھا، یہ سندھ کہلاتا تھا، اور باقی جو بر صغیر کا حصہ تھا وہ ہند کہلاتا تھا۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے البیرونی کی وہ مشہور کتاب ہے جو محمود غزنوی نے لکھی تھی، کتاب السندھ والہند، یعنی سندھ سے مراد اس نے وہ ایریا لیا جہاں سے سندھ نکلتا ہے اور یہاں آ کے سمندر میں گرتا ہے، تو یہ پورا سندھ کا ایریا تھا۔ محمد بن قاسم بھی جب آیا تھا تو ملتان تک فتح کیا، اس نے اس کو سندھ ڈکلیئر کیا تھا کہ یہ سندھ کا علاقہ ہے یہ۔ تو بہرحال یہ وادی سندھ کی تہذیب جو تھی یہ بہت زیادہ متمدن تھی۔ اس میں آپ دیکھیں جو دریافتیں ہوئی ہیں وہ بڑی عجیب و غریب ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہر جانور آپ کو نظر آئے گا اس میں، کھلونوں کی شکل میں یا دوسروں کی شکل میں، اس میں آپ کو ریچھ بھی نظر آئے گا، ہاتھی بھی نظر آئے گا، آپ کو یہ جو دوسرے پالنے والے جانور ہیں وہ بھی نظر آئیں گے، لیکن ایک جانور جو گھوڑا ہے وہ ہمیں یہاں نہیں نظر آیا برصغیر میں۔ اس کی وجہ تاریخ میں یہ ایک نظریہ ہے کہ گھوڑوں پر بیٹھ کے یہ جو آریائی قوم تھے یہ آئے تھے اور انہوں نے جو ہے نا یہاں متعارف کرایا تھا اس کو۔ باقی ہر چیز آپ کو ملتی ہے یہاں پہ، اور ان کے برتن دیکھیں آپ، بڑی نفاست سے اور بڑے تناسب سے بنے ہوئے ہیں، یعنی اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، اور اس پہ جو ڈیزائن ہیں وہ بڑے دیدہ زیب ہیں۔ آج 5000 سال ہو گئے ہیں لیکن ان کو دیکھ کے ہم حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیسے انہوں نے بنایا اتنے سال، ہزاروں سال پہلے، اور اب تک جو ہے وہ باقی ہیں۔ آپ دیکھیں ان کا باٹ سسٹم جو تھا، جو ناپ تول کا نظام تھا وہ بہت ایکیوریٹ تھا، یعنی اگر ایک قسم کے پتھر آپ کو ملے ہیں باٹ تو ان کا وزن بالکل ایک جیسا ہے، کوئی اونچ نیچ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بڑی ایماندار قوم تھی، کیونکہ اس ناپ تول سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ قوم کیسی تھی۔ یہ آگے آپ چلیں تو انہوں نے اپنے اناج کو ذخیرہ اندوزی کرنے کے لیے یا مشکل وقت میں بچانے کے لیے بڑے بڑے جار بنائے تھے، مردبان بڑے بڑے بنائے تھے، جو کہ گیلری میں آپ دیکھیں گے وہ اس کے اندر اس کو باقاعدہ ذخیرہ کرتے تھے، اور جیسے سردیوں کے دنوں میں یا جس زمانے میں فصل کا مسئلہ ہو یا خراب ہو یا قحط پڑ جائے تو وہ باقاعدہ اس میں ذخیرہ کرتے تھے، رکھتے تھے۔ اچھا، باقی اس قوم کی یہ خصوصیت تھی کہ یہ واقعی میں جو ہے جسے کہتے ہیں نا بڑی حکمت والی تھی، جسے انٹلیکچوئل کہتے ہیں۔ اس میں اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ یہ شطرنج کا کھیل کھیلتے تھے۔ شطرنج کا کھیل عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ یورپ سے ہمارے پاس آیا ہے، روم سے ہمارے پاس آیا ہے، لیکن روم سے 3000 سال پہلے ہمارے پاس یہ سسٹم موجود ہے، اور یہ کھدائی میں ہمیں ملا ہے کہ شطرنج کا کھیل وہ کھیلا کرتے تھے۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں پانسے بھی آپ کو نظر آئیں، جسے ہم اپنی عام زبان میں چھکا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ڈائس کہتے ہیں آپ انگریزی میں، وہ بھی آپ کو نظر آتے ہیں۔ بچوں کے کھیل کے لیے آپ نے جو مختلف چیزیں دیکھی ہیں، تو یہ ایک ایسی قوم تھی کہ جو بہت ہی متمدن تھی، بڑی مہذب قوم تھی، لیکن اس کی تباہی کا ہمیں آج تک پتہ نہیں چلا ہے کہ آیا کسی قدرتی آفات کی وجہ سے تباہ ہوئی، یا بیرونی حملہ آوروں کی وجہ سے آباد ہوئی، یا دریائے سندھ نے اپنا رخ بدلا اس کی وجہ سے آباد ہوئی۔ کئی سارے نظریات ہیں، لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1500 قبل مسیح میں یہ جو ہے نا یہ وادی سندھ جو ہے نا یہ ختم ہو گئی تھی، یہ اور اس کا ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ کیا ہوا۔ بہرحال یہ ساری، لیکن یہ ہے، لیکن جس دن اس وادی سندھ کی زبان پڑھ لی گئی تو آپ سمجھ جائیے کہ بہت سے راز جو ہے ہم پہ کھل جائیں گے اور دنیا جانے گی۔ ویسے بھی دنیا جو ہے وادی سندھ کو ایک بڑی اہمیت دیتی ہے، اگرچہ اس کی زبان نہیں پڑھی گئی ہے، لیکن دنیا بھر کے لوگ اس پہ، جرمن اس پہ کام کر رہے ہیں، اٹالین اس پہ کام کر رہے ہیں، امریکن اس پہ کام کر رہے ہیں، ہمارے اپنے آرکیالوجسٹ اور ماہرین آثاریات ہیں وہ اس پہ کام کر رہے ہیں، لیکن امید ہے کہ ایک دن یہ زبان بھی پڑھ لی جائے گی تو بہت سارے انکشافات ہمارے ہوں گے۔ لیکن ہمیں اس پہ خبر ہے، پاکستانی ہونے کے لحاظ سے ہمیں نہ صرف یہ کہ ان آثار سے محبت کرنی چاہیے بلکہ ان کی حفاظت کرنی چاہیے، اور بالخصوص ہماری جو نئی نسل ہے اس کو بتانا چاہیے کہ ہمارا ماضی بڑا شاندار ہے، تو اس پہ ہمیں فخر کرنا چاہیے، اور اس شاندار ماضی کو لے کے چل کے ہمیں اپنے حاضر کو اور اپنے مستقبل کے لیے جو ہے نا اسی طرح محنت کرنی چاہیے جیسے اس کی ضرورت ہے۔ گندھارا، میں نے جیسے پہلے بتایا کہ گندھارا کا ایک بہت بڑا مجموعہ ہے، وہ ہمارے پاس یا نیشنل میوزیم میں ہے، جو کھدائی سے جو نکلا ہے، جو سرکاری طور پہ یعنی
جو نکلا ہے اس میں گندھارا ریجن جو ہے نا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نردرن پنجاب کو لے کے پورا کے پی کے ہے، اور پھر ہمارا پورا جو پرانا فاٹا کا علاقہ ہے سارا یہ آتا ہے، اور ادھر افغانستان میں کابل کندھار تک ہمارا یہ گندھارا چلتا ہے۔ گندھارا یہ ریجن تھا، یہ ایک علاقہ تھا جس میں بدھزم بہت زیادہ پھلا پھولا، اور لوگوں کو بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ گندھارا کی پہلی یونیورسٹی تھی وہ ہمارے کے پی کے میں تھی، اور یہیں سے جو ہے نا جیسا تخت بائی ہو گیا آپ کا، جہاں جو آثار ہیں جو عالمی ورثے میں بھی شامل ہیں، ہاں ورلڈ ہیریٹیج میں شامل ہیں، وہاں ہماری پہلی یونیورسٹی ہے۔ جولیا ایک علاقہ ہے وہاں یونیورسٹی، تو یہاں کے جو گریجویٹ ہوتے تھے وہ نکل کے جاتے تھے دنیا کے مختلف حصوں میں، چائنا کی طرف گئے، فارس کی طرف گئے، رشیا کی طرف گئے، پورے ہندوستان میں پھیلے، بر صغیر میں۔ تو انہوں نے جو ہے نا یا باقاعدہ جو ہے نا اس کا تبلیغ کا کام جو اصل ہوا ہے وہ اسی گندھارا ریجن سے ہوا ہے، کیونکہ یہ جو بدھزم ہے یہ تیسرا مذہب ہے جس کی باقاعدہ تبلیغ کی جاتی ہے۔ ایک ہمارے کرسچینٹی ہے اس کی تبلیغ ہوتی ہے، اور دوسرا اسلام ہے، تیسرا یہ بدھزم ہے، ان کے باقاعدہ تبلیغ ہوتی ہے۔ کسی کو بھی جو ہے نا اپنے دین کے آغوش میں، اپنے مذہب کے آغوش میں یہ لے سکتے ہیں۔ تو گندھارا اس لحاظ سے بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں رچ ہے کہ یہاں سے پری پارٹیشن سے یہاں جو ہے نا کھدائیاں ہو رہی ہیں اور ابھی بھی ہو رہی ہیں، اور یہاں پہ ہزاروں کے حساب سے جو ہے نا ان کی خانقاہیں بنی ہوئی ہیں جو مسلسل ابھی بھی برآمد ہوتی جا رہی ہیں، ابھی بھی برآمد ہو رہی ہیں اس میں، اور اس میں اس زمانے کے جو ان کے مختلف، جیسے ہم اگر اپنی اصطلاح میں کہیں نا کہ اب ہمارے جو کوئی بڑے مولانا ہوتے ہیں یا مفتی ہوتے ہیں یا کوئی بھی اس طرح کا ہوتا ہے تو ان کے باقیات بھی ہمیں ملتی ہیں، ان کی ہسٹری بھی ملتی ہیں، کیونکہ گندھارا کی زبان وہ تو پڑھی جاتی ہے، خروشتی کہلاتی ہے، وہ باقاعدہ پڑھی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے وہ۔ تو اس لحاظ سے گندھارا جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بدھ مت کا ایک بہت بڑا مرکز تھا اپنے زمانے میں، یہ بہت بڑا مرکز تھا اپنے زمانے میں، اور یہاں جتنے بھی آپ کو آثار گیلی میں نظر آتے ہیں یہ سب گندھارا ریجن سے یہ نکلے ہیں، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نردرن پنجاب، یعنی آپ ٹیکسلا لے لیں، اسلام آباد لے لیں، اور اس کے پیچھے کا سارا علاقہ یہ وہیں سے سارے، اور یہ خاص پتھر سے جو ہے نا انہوں نے اس کو تراشا ہے جس کو ہم شست کہتے ہیں۔ شست پتھر کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ مضبوط تو پائیدار اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس پہ کام کرنا جو ہے نا بڑا آسان ہے، یعنی اگر اس پہ کام کرتے ہیں تو ٹوٹتا پھوٹتا نہیں ہے یہ، لیکن اس کے پائیداری اپنی جگہ ہے۔ یہ ہمارے ناردرن ایریا کے علاقے کا پتھر ہے، ہمارے سب یہ کے پی کے میں یہ پتھر عام ہوتا ہے جس میں انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ کبھی یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سبزی مائل ہوتا ہے، اور کبھی جو ہے نا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کلیجی رنگ سے ملتا جلتا اس طرح ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہماری گیلی ہے یہ اس میں ہمارے پاس تقریباً 150 سے زیادہ جو ہے نا وہ گندھارا کے ہم نے آبجیکٹ رکھے ہوئے ہیں، جس میں بدھا کی لائف کے مختلف پہلوؤں کو بتایا گیا ہے۔ یعنی جب ان کے ماں باپ نے خواب دیکھا بدھا کے، کیونکہ یہ تو شاہی فیملی کا فرد تھا، یہ واپ ان کا بادشاہ تھا، تو اس وقت سے لے کے جو ہے نا کہ ماں باپ نے خواب دیکھا، خواب پوچھا گیا، تعبیر پوچھی، بتایا کہ اس طرح آپ کے پاس ایک بچہ آئے گا، بچے کی پیدائش بتائی گئی ہے، اور بچے کی پیدائش کے سلسلے میں آپ حیران ہوں گے کہ جو لیجنڈ جسے کہتے ہیں نا ہم، لیجنڈ جسے اساطیر کہتے ہیں اردو میں، وہ یہ ہے کہ یہ ماں باپ کی پسلی سے پیدا ہوا اور پیدا ہوتی 4-7 قدم چل پڑا یہ۔ تو اس طرح اس کے ساتھ بڑی چیزیں مشہور ہیں، تو اس کی پوری زندگی جو ہے نا اصل میں یہ بتائی گئی ہے، اور اس میں جو ایک دلچسپ پہلو ہے وہ یہ ہے کہ بدھا کے انتقال کے 400 سال کے بعد، کیونکہ ان کے ہر 16 سال کے بعد ایک کانگریس بیٹھا کرتی تھی جو اپنے مذہب کے سلسلے میں کچھ فیصلے کیا کرتی تھی، تو بدھا کے انتقال کے 400 سال کے بعد ان کی جو ایک وہ جو بیٹھی وہ میٹنگ بیٹھی، تو اس میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس میں اگر ایسا کریں کہ ہم چونکہ ہندوستان تھا، یہ بر صغیر تھا، یہاں بتوں کو پوجنا عام تھا، تو انہوں نے کہا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ بدھزم کی ترویج کے لیے
ہم بدھا کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو پتھروں میں اجاگر کریں۔ دوسرے لفظوں میں انہوں نے کہا کہ کیونکہ اس زمانے میں یہ بت سازی جو تھی، بت تراشی جو تھی، یہ میڈیا کا ایک بہت بڑا ہتھیار تھا۔ یہ اسی سے جو ہے نا وہ اپنے سارے، آپ کہہ سکتے ہیں اس کو مارکیٹنگ کرتے تھے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے وہ اپنی خبریں پھیلاتے تھے، اپنا میسج پھیلاتے تھے۔ تو اس پہ ان کے بہرحال دو فرقے ہو گئے تھے، مہایانا نہایانا کہلاتے ہیں بہرحال، لیکن جنہوں نے بت سازی کا اور بدھا کی زندگی کو پتھروں میں پیش کرنے کا نظریہ پیش کیا، وہ بڑے کامیاب رہے، کیونکہ اس سے انہوں نے بڑی تبلیغ کی۔ اور ایک وقت تھا کہ پورا یہ گندھارا کے علاوہ پورا آپ کا چائنا ہو گیا، فار ایسٹ ہو گیا، کوریا وغیرہ، سارے یہ جو ہے نا یہ بدھسٹ ہو گئے تھے صرف اس کی وجہ سے۔ تو یہ ایک بہت بڑا مذہب تھا اور ابھی بھی ایک بہت بڑا مذہب ہے یہ، کیونکہ چائنا کا ہم کہتے ہیں کہ وہ سیکولر ہیں، لیکن بہرحال وہ اندر سے وہ سارے بدھسٹ ہیں، تقریباً سارے بدھسٹ ہیں۔ یہ بڑا مذہب، تو ہم تو اس لیے اس کو پیش کرتے ہیں کہ یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے، ہمارے علاقے میں یہ لوگ تھے، اور ظاہر بات ہے یہ مقامی لوگ تھے، کوئی کسی اور ملک سے تو نہیں آئے تھے، تو یہ ان کا فن ہے جسے ہم لوگوں کو بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، مختلف۔ اور اگر آپ ہندو گیلی کی طرف آئیں تو ہندو گیلی میں ہم نے مختلف جو ان کے دیوتا ہیں، دیویاں ہیں، ان کو ہم نے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اور ان کی جو اپنی مقدس کتاب ہے مہا بھارتا، وہ ہم نے تصویر جو ہے نا پینٹنگ کے ساتھ، کشمیری اسکول آف آرٹ کی پینٹنگ ہے اس میں، وہ ہم نے رکھی ہے۔ بھگوت گیتا ہم نے رکھی ہے اس کے لیے، تاکہ جو آئیں نا وہ دیکھیں اس کو، کیونکہ یہ خود یہ کتابیں بھی 300 400 سال پرانی کتابیں ہیں یہ۔ تو مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا کہ ہمارا ماضی کس طرح تھا یہ، اور اس زمانے میں تو اس لیے بھی ضرور ہو گیا کہ ہماری جو ابھی نسل آ رہی ہے یا جو موجودہ ہے اپنے ماضی سے بالکل کٹی ہوئی ہے یہ، تو مجھے بس۔ یہ بتائیں کہ یہ جو مورتیاں تھیں، ہندو مورتیاں تھیں، یہ کتنی پرانی ہیں؟ ہندی مورتیاں یہ بھی اس میں جو ہے نا یہ 1200 سے لے کے 1000 سال تک پرانی ہے جی، ہاں یہ اتنی پرانی ہے، ہماری اس سے کم پرانی ہمارے پاس نہیں ہے۔